सलाम लाहौर शहर की सब बातों और सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। और नाज़िन, नवी जमात के नताइज का ऐलान होगा कल, और जो बच्चे इंतज़ार कर रहे थे अपने रिज़ल्ट्स का, अब वो जो है दुआएं कर लें। जो आखिरी वक्त में दुआएं की जाती हैं कि जो रिज़ल्ट आएगा वो तो सबके सामने होगा। आई होप आपने मेहनत की हो तो अच्छा रिज़ल्ट जो है वो सामने आएगा। मौसम की सूरत हाल पर नजर डालते हैं जी। सुबह 6 बजे के करीब दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, 9 बजे 32 डिग्री सेंटीग्रेड और 12 बजे 36 डिग्री सेंटीग्रेड। तीन बजे 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 बजे 35 और 9 बजे 32 डिग्री सेंटीग्रेड। और अब हम टॉप स्टोरीज की तरफ चलेंगे। रेडी सिटी 42 की आज की हमारी लीड स्टोरी, शहर में 6 फ्लाईओवर गार्डन बनाने का फैसला, खूबसूरत लैंडस्केपिंग पर 10 करोड़ रुपए लागत आएगी। दूसरी टॉप स्टोरी, इंसानी अज़ा की गैरकानूनी पैबंदकारी फौरी रोकने का हुक्म, ह्यूमन ऑर्गन अथॉरिटी की मॉनिटरिंग की जाएगी, चीफ सेक्रेटरी के अहकामात। तीसरी टॉप स्टोरी, लाहौरियों को रोजाना 20 करोड़ गैलन साफ पानी फराहम करने का मंसूबा, नहर का पानी रिट्रीट किया जाएगा। और आखिरी हमारी टॉप स्टोरी, सरकारी स्कूलों के लिए 50,000 नए सिक्योरिटी गार्ड्स भर्ती किए जाएंगे। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज जिनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर्स रजा खरल और दुरा नायाब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को खुशामदीद कहेंगे। और आज की हमारी लीड स्टोरी, शहर में 6 फ्लाईओवर गार्डन बनाने का मंसूबा, खूबसूरत लैंडस्केपिंग की जाएगी। फ्लाईओवर गार्डन, सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि रज़ा भाई आपसे शुरू करें और अगर आप इसको डिफाइन कर सकें। जी बिल्कुल, ये एक कॉन्सेप्ट अगर इसको देखा जाए तो ब्यूटीफाई करना जो है ये सरकार की जिम्मेदारी भी होता है, और किसी भी अर्बन एरिया को अगर आप अट्रैक्टिव बनाते हैं तो डेफिनेटली वो एक उसके उस शहर की हैसियत और खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करता है। और अगर आप लाहौर की तारीखी हवाले से देखें तो लाहौर तो फूलों का, गुलाबों का शहर कहलाता था, और बहुत सारे एरियाज अब भी नाम पुराने वही गुलबदन बेगम और इस तरह के, और गुलाबी बाग या नैन सुक्का एरिया जिसको आप कहते हैं, आप भी फूलों की एक लैंड कहलाता है। तो अगर ये इस तरह से करते हैं तो शहर की वो तारीख जो गुमगश्ता होती जा रही है और लोग ना वाकिफ होते जा रहे हैं, ये वाकिफ हो जाएंगे। और फिर ये कि ये जगहें जो दुरे ज़्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन मेरे नज़दीक ये जगहें वाकई क्राइम की, जराइम की आमाजगाह बन जाती हैं। और नहीं तो कम से कम वो जो लोग होते हैं, ड्रग्स के एडिक्ट्स होते हैं, वो पुलों के नीचे जो नई कॉन्सग्रेट स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके नीचे वो अपनी आमाजगाह बना लेते हैं। इंक्रोचमेंट फिर गलत पार्किंग शुरू हो जाती है, गाड़ियाँ जो है नीचे लोग खड़ी करना शुरू कर देते हैं। और अल्टीमेटली होता ये है कि वो सड़क जो चौड़ी बनाई गई थी और फ्लाईओवर इसलिए बनाया गया था कि नीचे वाली सड़क पे कम रश पड़े और वो आसानी से लोग गुजर सके, वहाँ पे गुजरना नामुमकिन हो जाता है। तो ये इस लिहाज से भी मेरे ख्याल में एक पॉजिटिव स्टेप है। हाँ, ये बताएंगे कहाँ से इंस्पिरेशन कहाँ से आई? मैं रज़ा भाई से हंस रहा था प्रोग्राम से पहले, मैंने कहा था कि आपने बचपन में देखा होगा इंग्लिश मूवीज़ थी, उसमें 2 क्रिमिनल्स मिलते हैं, स्मगलर्स मिलते हैं, और वो किसी ब्रिज के नीचे अंधेरे में मुलाकात करते हैं और एक क्राइम डील जो है वो तय होती है। तो लाहौर में भी अब हालात तो कुछ ऐसे होते जा रहे थे। हमेशा जब भी ये कंटोनमेंट वाली साइड से गुजरती हूँ, सदीक ट्रेड सेंटर के साथ जो मियां मीर का पुल है उसके नीचे से जब गुजरती है तो मुझे वो गॉथिक फीलिंग आती है कि वो अंधेरे में बहुत ज्यादा डार्क होता है। अब तो खैर वहाँ पे सिक्योरिटी काफी है, लेकिन वो जो एक फील है वो उस तरह वाली आपने पिछले दिनों बहुत हाईलाइट किया ये इशू। देखें शंघाई ब्रिज के नीचे कितनी अच्छी लैंड है और आपके पास, और वहाँ लेकिन वहाँ पे कूड़ों के ढेर थे। अभी कल पैकेट चल रहा था कि मुगलपुरा के नीचे जितनी लैंड है उसमें मोटरसाइकिल वालों ने अपना स्टैंड बना लिया, इचरा के नीचे कूड़ा पड़े हैं, रेडी बानों ने कब्जा किया हुआ है और इंक्रोचमेंट बढ़ती जा रही है। इसी तरह के अब 2 ऐसे इदारे जिसमें LDA चूंकि उनके पास लैंड है, वो लैंड ऑनर है, और PHA उनके पास एक स्पेशलिटी है, वो लैंडस्केपिंग और फ्लावर और हॉर्टिकल्चर में बहुत अबूर हासिल रखते हैं। उनके पास अब 6 जगह पे थी, जिसमें आपकी अगर बात करें आज़ादी चौक का, इतना खूबसूरत ऊपर आपने ब्रिज बना दिया लेकिन नीचे गंद है और मतलब कि सफाई नहीं है, रोशनी नहीं है, हालात बुरे हैं, जगह बहुत ज़्यादा आपके पास 74 कैनाल जगह वहाँ पड़ी है आपके पास नीचे अबेंडेड। उसके बाद अगर आ जाएँ तो MA कॉलेज की रोटरी है, मेट्रो बस का जो ब्रिज है उसके नीचे बहुत सारी जगह पड़ी है। आपके पास लाहौर ब्रिज, अल्फा क्रीम सेंटर के सामने जो पुल है उस पर बहुत जगह पड़ी है, शंघाई ब्रिज पे पड़ी है, ठोकर न्याज बेग का जो ब्रिज है उसके नीचे तो सदाबहार मसला है, अब तक जब से हम लाहौर में देख रहे हैं कि उसके नीचे मसला हल नहीं होता। तो टोटल 168 कनाल है और इसको तकरीबन इब्तदाई तौर पे 10 लाख करोड़ से ज़्यादा जिसका तखमीना लगाया गया है, जिसमें 6 फीचर्स हैं। इसकी एलिमिनेशन करेंगे, रोशनी बहुत ज़्यादा
جو ڈارکنیس ہے وہ ختم کریں گے, لوگوں کو خوف کی بجائے اٹریکشن اپنی طرف ہوگی. پھر یہاں پہ بیٹھنے کا انتظام ہوگا, سٹنگ ایریاز, دونوں طرف سے فینسنگ کریں گے تاکہ اس فلائی اوور گارڈن کے اندر جو واک ویز بنائے جائیں, جو سٹنگ ایریاز بنائے جائیں, اس میں لوگوں کی مداخلت ختم ہوگی. لوگ اب تو یہ ہوتا ہے کہ فلائی اوورز کے نیچے لوگوں نے موٹر سائیکلیں, گاڑیاں, رکشے, جو ان کو جگہ ملتی ہے سیچوریٹی لگا دیتے ہیں. تو یہ بنیادی لوگوں نے پارکنگ بنائی ہوئی ہے, اپنی گاڑیاں جو ہیں وہ وہاں پر کھڑی کر دیتے ہیں. لیکن اس میں مجھے ایک اعتراض ہے, اور رضا بھائی اس دن بھی ہم بات کر رہے تھے کہ بے شک یہ بہت اچھا منصوبہ ہے, خوبصورتی میں اضافہ ہوگا, لیکن آپ کو یاد ہوگا ہمارا اس دن والا ٹاپک پیدل گزر کا. پیڈسٹرین لوگوں کے لیے جو ہے وہ پھر سڑک بالکل بھی فرینڈلی نہیں رہے گی. وہ جب آپ بالکل سینٹر میں گرین بیلٹ بنا دیں گے تو کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ پیدل سفر کر سکیں گے. یہ ایک پرابلم ہے لاہور کے ساتھ جو بڑھتا چلا جا رہا ہے. ابھی مین بولیوارڈ گلبرگ کا ہم دیکھ رہے تھے کہ واک ویز ختم ہو گئے, واک ویز کی بجائے وہ بالکل ایک بنی سی ایک رہ گئی ہے, بالکل پگڈنڈی سے بھی چھوٹی کہہ لیں وہ رہ گئی ہے, جس میں چلنا ایک شخص کے لیے بھی مسئلہ ہے. جی یہ شہر کے اندر اگر ایک طرف یہ خوبصورتی بنا رہے ہیں تو دوسری طرف جو پیدل چلنے والا ہے, جو چلنا چاہتا ہے اور جس کی بیماری کی وجہ سے یا صحت کو بحال رکھنے کے لیے یا اپنی فٹنس کو قائم رکھنے کے لیے پیدل چلنا چاہیے, یا اس ایک سٹاپ سے دوسرے سٹاپ تک, پوری دنیا میں یہ کانسیپٹ ہے کہ لوگ بس کا یا کسی پبلک ٹرانسپورٹ کا سہارا نہیں لیتے, پیدل چلتے ہیں. آپ بھی پوری دنیا دیکھیں جی, کیا ان کے لیے ایکسیس رہ جائے گی کہ, اور ان کے لیے کوئی سولوشن نہ ٹیپا نے دیا ہے, نہ ایل ڈی نے دیا ہے, نہ پی ایچ اے نے پیڈسٹرین بریجز موجود ہیں, لیکن لوگ نہیں چلتے. اس میں یہ بھی ہے کہ اگر لوگوں کو جہاں پہ اویئرنیس دینے کی بھی ضرورت ہے, اویئرنیس کی ضرورت ہے. اور دوسرا جہاں سے انہوں نے یہ کانسیپٹ لیا ہے, یہ مطلب کہ دہلی میٹرو میں جو ہے, میٹرو کے نیچے یہ باقاعدہ فلائی اوور گارڈنز بنے ہوئے, وہاں سے کانسیپٹ لیا, اور اس کانسیپٹ میں یہ واضح ہے کہ لوگ ان واک ویز میں انٹر ہوں گے, جو فلائی اوور گارڈنز ہیں اس کے اندر انٹر ہو کے جو واک ویز بنے ہوں گے اس میں چلتے چلتے دوسری طرف پہنچ جائیں گے. اللہ کرے کہ یہ یہاں پہ انٹرس کا آپ کو رستہ دیا جائے, لیکن اگر یہاں پہ دیا گیا تو لوگ کیا کریں گے, موٹر سائیکلیں لے کے ان واک ویز میں داخل ہو جائیں گے اور برج کے نیچے سے سفر کرتے ہوئے دوسری جگہ نکل جائیں گے, کیونکہ ہماری ٹریفک بہت چوک رہتی ہے اور ہم آلٹرنیٹ ویز جو ہے وہ یوز کرنے کے بہت زیادہ عادی ہو گئے ہیں خود. اور بے شک ہم ویٹ نہیں کرتے, ہمیں الٹا ہی کیوں نہ آنا پڑے ٹریفک کے اگینسٹ, ہم وہ وائلیٹ کر کے جو ہے یعنی اپنی جان جو ہے وہ خطرے میں ڈال کے لوگ. صحیح, تو پھر اس منصوبے کے ساتھ ساتھ لوگوں میں اویئرنیس بھی دینی ہوگی اور کچھ نہ کچھ مزید اقدامات کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ پیدل چلنے والوں کے لیے جو روڈز ہیں وہ فرینڈلی ہیں. لیکن ایک چیز ریاکشن آئے گا, ہو سکتا ہے دوسرے شہروں کی طرف سے آئے, ہو سکتا ہے دوسرے پروونسز کی طرف سے آئے, کہ یاد ہے آپ کو کہ ایک بلوچی سردار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جب لاہور میں آیا تھا اور نہر پہ یہ فیسٹیول چل رہا تھا, تو نہر پہ ہوا کیا کہ وہ کہتا ہے یہاں تو پانی بھی جلتا ہے, پانی سے بھی روشنیاں نکلتی ہیں اور ہم اندھیرے میں ہیں. تو یہ جو تفاوت ہے, یہ جو ڈسکریپنسی ہے, یہ جو ان ایکوالٹی ہے, ان ایکوالٹی ہے, اس کو ختم کرنا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ اب لاہور بنایا ہے تو پھر دوسرے شہروں میں بھی اس طرح کا, یا میٹروپولیٹن سٹیز دوسرے جو ہیں وہاں بھی کوئی اس طرح کا کرنا ہوگا. ادروائز پیور رضا بھائی سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں کہ پیور چونکہ لاہور کے ادارے ہیں دونوں, پی ایچ اے اور ایل ڈی اے, تو شاید وہ میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ کرے پورے اضلاع میں, لاہور کے پنجاب کے 36 اضلاع ہیں اس میں بھی ایسا ہو, لاہور انسپائریشن کا ایک ذریعہ بنے, لیکن خدا را کوئی کام تو کرے. ان کے بعد ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے اور ساری چیزیں. درے اس میں پرابلم یہ ہے کہ the more you make لاہور attractive, the more people will come to لاہور. ٹھیک ہے, ہوتا یہ آپ کی بات بالکل ٹرانس مائگریشن کا وہ جو ایک شہر سے دوسرے شہر میں آنے کی جو ترجیحات ہیں وہ اس لیے ہے, یہ لاہور بہت خوبصورت ہے, چلیں لاہور میں, وہاں سیٹل ہو رہا, لاہور میں آ گیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ روزانہ کتنی ہاؤسنگ سکیمز جو ہیں وہ بن رہی ہیں, کتنے ہاؤسز وہ ہنڈریڈز اور تھاؤزنڈز میں پہنچ گئے ہیں جو روزانہ کی بیس پہ بن رہے ہیں. بالکل صحیح, تو ملٹیپلائی کرتا ہے, یہ کبھی ممکن نہیں ہو پائے گا. باقی جگہوں کو بھی ساتھ لے کر چلنا چاہیے, اور لوگوں کی یہ ایک ڈارک ایریاز ختم کریں گے آپ اس علاقے میں, تو وہ ڈارک ایریاز کسی اور علاقے میں پیدا ہو جائیں گے. اور یہ پرابلم کیپٹل اور میٹروپولیٹن سٹیز کو بالکل فروغ دینا چاہیے, ان کو بنانا چاہیے تاکہ لوگ, لیکن باقی شہروں کو بھی اگر پیرلل ساتھ لے کر چلا جائے تو بالکل. یہ پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ اربن ڈیولپمنٹ کر رہی ہے لاہور کے اندر, یا اس کی کوئی سیوک ایجنسی کر رہی ہے, تو وہ دوسری سیوک ایجنسی جو دوسرے شہروں میں ہیں ان کو بھی پابند کریں کہ وہ وہاں پہ کریں. بالکل صحیح. اگر نہیں گے تو لوگ, آپ یہ دیکھیں نا پرسنٹیج نکالیں, لوگ مائگریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر لاہور کے مسائل جو ہیں وہ لاہوریوں کے لیے کم پڑ جاتے ہیں. اگر آپ کسی سے کوشچن کریں یا آپ ڈاٹا اکٹھا کریں
تو 60% کے قریب لوگ ایسے ہیں کہ جو لا اینڈ آرڈر اور تعلیم کی وجہ سے لاہور میں شفٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, 20 to 30% ایسے ہیں جو صحت کی وجہ سے لاہور میں شفٹ ہو رہے ہیں کہ صحت کی سہولیات لاہور میں میسر روزگار کے لیے, ٹھیک ہے, روزگار کی سہولیات والے 15 سے 20% بن جاتے ہیں. اچھے لیونگ اسٹینڈرڈ کے لیے اب اچھی لیونگ اسٹینڈرڈ یا گلوسی کائنڈ آف لیونگ اسٹینڈرڈ کے لیے لاہور میں جو آ رہے ہیں ان کی تعداد 3 سے 4%. اگر یہ بڑھتی چلی جاتی ہے تو الٹیمیٹلی دوسرے شہر جو ہے ان سے برین ڈرین ہونا شروع ہو جائے گا اور لوگ وہاں سے یہاں اس شہر میں آئیں گے اور پھر یہاں کی جتنی فیسلٹیز ہیں وہ کم آپ کرنا 1 ارب لگائیں گے, آپ پھر 10 ارب آپ کو لگانے پڑیں گے, آپ کو 20 ارب لگانے پڑیں گے, اور پھر بھی وہ ریس جو ہے وہ ناکافی رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے. اگلی ہماری خبر انسانی اعضاء کی غیر قانونی پیوند کاری فوری روکنے کا حکم اور ہیومن آرگن اتھارٹی کی مانیٹرنگ کی جائے. اس تمام تر حوالے سے سخت ہدایات جو ہیں وہ جاری کی گئی ہیں. دوران اب آپ سے شروع کریں گے. انسانی اعضاء کی غیر قانونی پیوند کاری کا سلسلہ جاری ہے جس کو اب روکنا ہوگا. بالکل, میں جب کل کمشنر آفس میں بیٹھا تھا تو 1 بجے کی اطلاع آئی کمشنر صاحب کو کہ چیف سیکرٹری نے یہ اجلاس لینا ہے. تو میں نے بڑا مذاق میں, کچھ اور لوگ بھی بیٹھے تھے, کچھ MPs بھی بیٹھے تھے, میں نے ان کو کہا کہ کیا کسی اسمبلی ممبر نے کوئی ایسی لیجسلیشن کی ہے جو اس لاہور شہر کے یا عام لوگوں کے حق میں بہت بہتر ہو. میں نے کہا وزیر اعلیٰ سوچتے ہیں, اس کے بعد ٹرکل ڈاؤن ہوتا ہے, وہ بیوروکریسی کو پابند بناتے ہیں, پھر اوپر سے لے کے چیف سیکرٹری کمشنرز کو, کمشنر DCOs کو, اور DCOs سوچ کے ساری چیزوں کو پابند کر. یہ ایک عوامی نمائندے کا اختیار, اس کا پریویو اور اس کی سوچ ہونی چاہیے کہ وہ اب گلی محلوں کی سیاست سے نکل کے لیجسلیشن کرے اور ایسے ایسے قانون سازی کے لیے اپنے آئیڈیاز کو فلوٹ کرے اسمبلی میں, جس کو منظور کیا جائے, جس کو CM پک کرے. یہاں پہ سب الٹا چل رہا ہے کہ CM پک کرتے ہیں اور پک کرنے کے بعد بیوروکریسی کو ٹاسک دیتے ہیں اور پھر یہ قانون بنا کر امپلیمنٹ کرانے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر ہمارے جو اللہ کے فضل سے ارکان اسمبلی ہیں وہ اس چیز کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ بھئی یہ ملک تو بیوروکریٹس چلا رہا ہے. بھئی اگر وہ نہ چلائیں یا وہ نہ اس چیز کو امپلیمنٹ کریں تو کون چلائے؟ یہ پیور CM صاحب کا آئیڈیا تھا کہ انہوں نے یہ سارا پیوند کاری اعضاء کی جو روکنی تھی اور اس کے بعد سارا ٹاسک دیا گیا ہے. تو اب بھی یہ اب دیکھیں گے آپ کچھ آنے والے دنوں میں پرائیویٹ ہسپتالوں کی شامت آئے گی, بہت سارے ایسے جو نیم حکیم خطرہ جان ہے ان کی شامت آئے گی, اور خاص طور پہ جو ایک بہت بڑی افواہ پھیلی ہوئی تھی کہ جی بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے اور ان کے اعضاء جو ہیں وہ نکال لیے جاتے ہیں, نکال کے ان کو مہنگے داموں میں فروخت کیا جاتا ہے. تو وہ ایک ہیرسمنٹ تھی اس پہ. تو 3 چیزوں کا ٹاسک ہے, ان 3 چیزوں کو کاؤنٹر کرنا ہے, یہ ٹاسک دیا گیا ہے. اس کے لیے اتھارٹی جو ہے وہ اپنا کام کرے گی. اچھا, اس میں ایک اچھی چیز یہ ہے کہ پیوند کاری کرنے والے تمام ہسپتالوں کی اب رجسٹریشن کی جائے گی, اور جس ہسپتال کی رجسٹریشن نہیں ہوگی وہاں پر یہ جو پیوند کاری نہیں کی جا سکے گی. تو یہ ایک اچھا اقدام ہو سکتا ہے. اچھا اقدام ہے. قانون آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے, ہوتا کے نام سے قانون, یہ 2010 میں شاید بنا تھا, اور ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹیشن ایکٹ, اور اس کے تحت ریگولیٹری باڈی بنی تھی. ہر جو ٹیچنگ ہاسپٹل ہے خاص طور پر یا اٹانومس ہاسپٹل, ان میں مانیٹرنگ ٹیمیں بنی تھیں, اور ان جو اپروول کے لیے جو کمیٹی بنی تھی اس میں صحافی بھی تھے کچھ. مطلب مجھے یاد ہے معین جو ہے ہمارے اب فوت ہو چکے ہیں, وہ میو ہاسپٹل میں تھے. میں نے اس پہ بڑا ایکسٹینسو کام کیا تھا, 1 گھنٹے کا پروجیکٹ کیا تھا. اچھا. اور اس میں پرابلم ہے یہ کہ بلڈ ریلیشن ہونا چاہیے ٹرانسپلانٹیشن کے لیے خاص طور پر, اور ٹرانسپلانٹیشن جو ہے ایک مہنگا پروسیس بھی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ بلڈ ریلیشن نہیں ہے تو دیر آر سرٹن لیکوناز ان دی پروسیس. ٹھیک ہے, تو کیا جو مریض ہے اسے اپنی زندگی کے لیے حق نہیں ہونا چاہیے؟ تو وہ چیزیں جو وہ سائڈز ہیں قانون کی, وہ اس طرح پورا گارنٹی نہیں دیتی ہیں ہر انسان کو کہ وہ اپنی زندگی کے لیے کچھ اس طرح کا کرے. ہاں, جو ٹریڈ ہے, ہیومن آرگن ٹریڈ ہے, یہ ایک الگ ایک سیپریٹ ایشو ہے اور یہ سیریس ایشو ہے. لیکن ویسٹ میں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ویسٹ میں ایسے قانون موجود ہیں کہ آپ انون سے بھی جو ڈونیشن ہے وہ لے سکتے ہو, اسپیشلی لیور جس کے بغیر یا کڈنی جو ٹریڈ ہے اس کے ریسیپینٹس اور اس کے بینیفیشریز پاکستانی بہت کم ہیں. یہ میں یعنی آن دا ریکارڈ مطلب یہ ہے کہ میرے پاس کافی ڈیٹا ہے اس دور کا بھی, اور اس کے بعد کے بھی تھوڑا بہت فیڈ بیک لیتا رہتا ہوں. جو جب ہم سنتے ہیں نا کہ یہ گردہ نکالے گئے, اور گردے, ایک تو یہ ہے کہ سروائیو نہیں کرتا گردہ, کہ اب یا کڈنی یا کسی اور آرگن کے 10 منٹ 15 منٹ اسٹور نہیں کیا جا ٹھیک ہے. اب یہ کہ میچنگ ہونا ہے اور اس کے لیے کئی ٹیسٹ ہونے, سارا پروسیس نکلا ہے. گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے. جی رضا بھائی آپ بات کریں. یہ لا موجود تھا, موجود ہے, اور صرف امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے. اور جہاں تک ٹریڈ کی بات ہے, ریسیپینٹس جو ہیں
درے وہ پاکستانی نہیں تھے اس وقت بھی جتنے بھی پکڑے گئے اور جس کے اوپر ریاکشن کے طور پر یہ لا بنا بھی سامنے بھی آیا وہ سارے زیادہ تر باہر کے ممالک سے تعلق رکھتے تھے، چاہے وہ راولپنڈی میں کیسز پکڑے گئے، چاہے لاہور میں کیسز پکڑے گئے، بہت کم ایسے ہیں کہ جو پاکستانی کیس ہے۔ اور وہ یاد ہے آپ کو کہ ایک گردہ فروش ڈاکٹروں کا گروہ تھا جو پکڑا گیا بالکل، اور بڑے نامور اس میں ڈاکٹرز بھی تھے، اچھے ڈاکٹرز تھے، اچھے وہ تو یہ ٹھیک ہے نا، پھر اس طرح کی اتھارٹی بننی چاہیے جو مانیٹرنگ کو اسٹرانگ کرے، اتھارٹی ہے پہلے ہی، اس کو فعال کرنے کی ضرورت ہے نا رضا بھائی، اس کو فعال کرنے کی ضرورت ہے اور اس قانون پہ بحث کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا بلڈ ریلیشن نہ ہو تو پھر بندہ کیا کرے، پھر تو اس کو مرنے کا حق دیا جا رہا ہے۔ اچھا یہاں پر تو یہ بھی ہے کہ آپ نے جیسے کہا بالکل بجا فرمایا کہ اتھارٹی موجود ہے، اب اتھارٹی کی مانیٹرنگ کی ہدایات جی بالکل، کہ وہ اتھارٹی جو ہے وہ کس طرح یہ کام مسئلہ جو ہے ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں پہ یہ ڈیولپنگ کنٹریز ہوتے ہیں، جہاں پہ بڑا پیسہ لے کے باہر سے آ جاتے ہیں اور یہ سیڈیوس کرتے ہیں، لیور کرتے ہیں ڈونر کو، غریب جو ہوتا ہے اس کو، اور پھر اس کو لے کے جاتے ہیں چوری چھپے، کوئی ایسا ہاسپٹل ہوتا ہے، کوئی ایسی جگہ پہ ہوتا ہے جہاں پہ اس کو رکھا جاتا ہے، اور پھر ہوتا ہے یہ کہ وہ جس کا، میں نے یہ بھی پڑھا دیکھا اور انٹرویوز لوگوں کے کیے کہ جس کا گردہ نکلا ہے یا جس نے کڈنی بیچا وہ آگے 10 بندوں کا بھیجتا ہے اور بیپار شروع کر دیتا ہے۔ یہ ایک الگ سے ایک پرابلم ہے۔ ایک پورا گاؤں ہے بھلوال کے قریب جہاں پہ کہہ لیں کہ 80% سے زیادہ لوگوں کے گردے نکلے ہوئے ہیں، اور میں نے بہت سارے کچھ لوگوں کو ایسے بھی دیکھا جن کو بیچاروں کو اتنے ان پڑھ ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا، مطلب کہ کچھ لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ ان کی کڈنی کا نکالنے کا آپریشن کیا گیا تو کیا کیا تھا، انہوں نے کہا جی کہ بس جی سانو تے انہوں نے اینے پیسے دیتے تے سانو آپریشن کر کے نکل، تو حالات یہ ہیں یہاں سببس میں بھٹوں پہ چلے جائیں تو آپ کو ہر تیسرا بندہ ملے گا جس نے اپنا قرض اتارنے کے لیے اور اس قرض کے چنگل سے نکلنے کے لیے یہ کوئی نہ کوئی آرگن فروخت کیا ہوتا ہے۔ جی گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے۔ اگلی ہماری خبر، لاہوریوں کو روزانہ 20 کروڑ گیلن صاف پانی فراہم کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے۔ کل کی خبر تھی 150 ٹیوب ویل لگائے جائیں گے اور اب 20 گیلن صاف پانی فراہم یعنی کہ حکومت سیریس لے رہی ہے پانی کے مسئلے کو۔ تھوڑا لگتا ہے سیریس لے رہی ہے کیونکہ اس سے پہلے جو ہے نا ان کی ترجیحات کبھی بھی نہیں رہی کہ ہم زیر زمین پانی یا انفراسٹرکچر کو ٹھیک کریں۔ اب معاملہ اتنا سنجیدہ ہو چکا ہے کہ آپ کی اگر پانی آپ نے بور کرنا ہے زمین سے نکالنا ہے تو آپ 8.5 فٹ سے نیچے چلے گئے ہیں، جہاں پہ 850 فٹ سے نیچے چلے گئے، جہاں پہ کبھی 200 سے 250 بڑھتا جا رہا ہے، وہ 1 میٹر کے حساب سے اس میں ایڈ آن ہوتا جا رہا ہے۔ تو ہمارے پاس بڑا ایک سمپل طریقہ تھا اور لینڈ بھی انہوں نے ایکوائر کی ہوئی تھی، ان کے پاس نشاندہی تھی ساری کہ بابو صابو کے ساتھ یا کرول گھاٹی کے ساتھ 3-4 پوائنٹس تھے ان کے پاس، جگہ وہاں پہ لے لی جائے ایکڑوں میں اور وہاں پہ پونڈز بنا کے پانی کو ایک ریٹریو کر کے اس کی ساری ریزروائرز اور لاہور کی گریڈ میں شامل کیا جائے۔ یہ بڑا اچھا منصوبہ تھا اور اس پہ میں آپ کو بتاؤں سیریسلی چائنیز اور ٹرکش دو ایسی کمپنیاں جو اس پہ سنجیدگی سے انٹرسٹ بھی شو کر رہی ہیں اور کرنا بھی چاہتی ہیں، وہ آپ کو یہ کام کر کے دینا چاہتی ہیں۔ بے شک ان کا بزنس انٹرسٹ ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا بزنس انٹرسٹ ضرور ہے، لیکن وہ آپ کو ایک کام کر کے دینا چاہتی ہیں کیونکہ چائنا میں اور ٹرکی میں یہ ہو رہا ہے آلریڈی، اور وہ آپ کو کر کے دے کے آپ جو اتنا پانی ضائع کر رہے ہیں، اتنا پانی زیادہ ضائع کر رہے ہیں کہ مجھے ایک بار ایم ڈی واسا نے یہ بتایا کہ لاہور میں ایک شہری روزانہ 24 گھنٹے کے اندر کم سے کم 8 گیلن پانی ضائع کرتا ہے، 8 گیلن پانی، اور 8 گیلن یہ آئی اگری ود دس، پانی پی نہیں سکتے۔ ہم گاڑی دھونے بھی آتے ہیں تو 3 گھنٹے جو ہے وہ گاڑی نہانے دھوتے جاتے ہیں تو رہتے ہیں، پانی کی ٹینکی اگر گر رہی ہے بھر کے تو وہ گرتی ہی جا رہی ہے، nobody bothers۔ برتن ہم نے دھونے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ پہلے ہم ان کو واش کر کے سوپ لگا لیں، ہم نے جب ٹوٹی چلتی جا رھی ہے، ہم دھوئی بھی جا رہے ہیں، واش بھی کیے جا رہے ہیں، پانی نہیں بند ہونا، نہانے گئے ہیں تو 2-2 گھنٹے نہائی جا رہے ہیں، مطلب کہ صبح بھی نہا رہے ہیں، رات کو بھی نہا رہے ہیں۔ تو برتن دھونے کا ایکسپیرینس لگ رہا ہے دلہن ہے آپ کو بہت زیادہ ہے، لیکن رضا بھائی واقعی میں آپ پانی کا اس قدر بیجا استعمال کریں، آپ گھروں کی چھوڑ دیں، آپ سروس اسٹیشنز پر دیکھ لیں کہ کس طرح صاف پانی کو استعمال کیا جا رہا ہے گاڑیاں دھونے میں۔ یہ جو ہے نا مسئلہ درے نایاب سے میرے خیال میں میری شاید سب سے زیادہ بات اس حوالے سے کہ پانی کے حوالے سے کہ یہ ہمارا فیوچر ہے، ہماری جو اگلی نسلیں ہیں ان کے لیے ایسٹ ہے، ان کے لیے یہ ایسے ہی خزانہ ہے جس طرح تیل ہوتا ہے، کل کو یہ اس کی قیمت اور اس کی اہمیت تیل سے بھی زیادہ ہو جانی ہے، جو فاسل فیولز ہیں ان سے بھی زیادہ۔ اب یہ ہماری منرل ہے، اس کو ہم کس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں یہ دیکھنا ہوگا، مجموعی طور اجتماعی سطح پہ بھی، یعنی عوامی سطح پہ بھی اور سرکاری سطح پہ۔ نہ سرکار نے اگر کوئی پلان کیا ہوتا اور واٹر کنزرویشن کا پروسیجر لایا ہوتا تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ عوام سیکھ نہ پاتی۔ بہت سی چیزیں عوام سیکھ جاتی، اس کا مطلب اگر سرکار سکھانا چاہتی تو وہ ہم سیکھ سکتے تھے۔
اب مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح کہ ایک تو یہ کہ شہر سے باہر سے اگر پمپنگ کی جائے, نہر سے لایا جائے پانی, وہ زیادہ مناسب ہے. پھر یہ کہ واٹر ریزروائر کا کانسیپٹ جو جس طرح درے نایاب بتائے بابو صاحبوں کے قریب انہیں بنانی تھی ایک ویٹ لینڈ, وہ ویٹ لینڈ اگر ہوتی تو شاید یہ مسئلہ نہ ہوتا, اگر پراپر ایکٹیویٹ کی ہوتی تو پانی اسٹوریج وہاں پہ ہوتی تو پانی کا لیول کم از کم یہ جو ایڈجوائننگ ایریاز ہیں ان میں اتنا ڈراپ نہ کرتا. اسی طرح بابو صابو سے آپ کرول گھاٹی کی طرف یا محمود بوٹی کی طرف اگر آپ واٹر ریزروائر کریٹ کرتے ہیں اور یہ اس طرح کا سسٹم بنا لیتے ہیں تو پانی کا لیول کم از کم شاہدرہ اور ان علاقوں میں برابر رہ سکتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ پریکٹیکلی ہو نہیں پاتا. مجھے یاد ہے جب واہلا صاحب تھے سیکٹری انوائرمنٹ تو دے ہیڈ اے پلان, اور میں بھی ان میٹنگز میں اکثر شامل رہتا تھا اور مجھے بھی خاص طور پر آبزرور کے طور پر بلاتے رہتے تھے, اور اس میں واٹر فلٹریشن کا اور ایسی ویڈز اگانے کا, یعنی وہ خیالی پلاؤ وہ سارے خیالی ہی رہ گئے اور حقیقت میں ہوا لیکن کچھ چلیں نہیں ہے. اب جو ہے وہ منصوبے 5 کے بجائے 3 سال میں تکمیل میں جائیں گے, 20 کروڑ گیلن صاف پانی فراہم کیا جائے گا, تو حکومت اس کو ٹیک اپ کر رہی ہے. اب آئی تھنک ساتھ ساتھ ایک اویئرنیس کیمپین بھی چلانی چاہیے, جس طرح سری 42 اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور ایک کیمپین اور ایک سروس میسج جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. جو ہمارے پبلک سروس میسیجز ہیں بڑے ویلیویبل ہیں اور بڑے لرن کیا جا سکتا ہے, اور جس طرح میں آئی وڈ ریکویسٹ یو کہ درے نایاب کی کم از کم اس حوالے سے بات ضرور سنیں, کیونکہ یہ اس ایشو کو قریب سے دیکھتے ہیں, ان کے بیچ میں بھی ہے اور وہ اس حوالے سے سینسٹائزڈ بھی ہیں, آپ انٹرسٹ بھی لیتے ہو. سینسٹائزڈ ہونا ضروری ہے, صحافی کا سینسٹائزڈ ہونا ضروری ہے کہ کیا مسائل ہیں اور کس طرح سے آگے آنے والے ہیں. اور ماشاءاللہ سے ہمارے لاہوری جو ہیں وہ اتنے سمجھدار ہیں کہ ہم نے جب پبلک سروس میسج چلایا اس کا ہمیشہ پازیٹیو رسپانس آیا, چاہے وہ کم عمر ڈرائیورز کے حوالے سے ہو, وہ ون ویلنگ کے حوالے سے, وہ ڈینگی کے حوالے سے ہو, اور اب پانی کے حوالے سے بھی. تو میرے خیال سے ان کو بڑی جلدی چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں, اگر آپ ان کو سمجھائیں تو چیزیں جو ہے وہ بہتر کر بالکل. پانی کا مسئلہ تو یہ کہ یہ سارے مسائل کی بنیاد بنتا جا رہا ہے, اور جس طرح کہتے ہیں کہ تیسری عالمی جنگ اگر ہوئی تو وہ پانی کی وجہ سے ہوگی, تو یہ الارمنگ سچویشن جو ہے وہ بنتی جا رہی ہے. کیفیت پیدا ہوئی تو وہ پانی کی وجہ سے ہوگی, پانی دستیاب نہیں ہوگا. بریک کا وقت ہو گیا اور مجھے آپ سے اجازت لینا ہوگی. بہت شکریہ آپ دونوں کا, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور اسی کے ساتھ ناظرین یہاں پر ہم ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین, اور اب اپنے سیگمنٹس کی طرف چلیں گے, اور سب سے پہلے آپ کو سیلز اور پروموشنز بتائیں گے بچت بازار میں. جی, بچت بازار میں سب سے پہلے ہمارے پاس برانڈ ہے جنریشنز, اور جنریشنز پر آپ کو اپ ٹو 70% تک آف ملے گا. جائیں جا کر شاپنگ کریں اور 70% تک آف انجوائے کریں. نیکسٹ برانڈ ہے ہمارے پاس ثنا صفیناز. ثنا صفیناز پر اپ ٹو 20% تک آف ملے گا. ہائپر اسٹار اگر آپ جا رہے ہیں تو ہائپر اسٹار میں نیسلے مائلو سیریل ہے جی 330 گرامز, ریٹیل پرائس 390, پروموشنل پرائس 319. آپ 71 روپیز بچا سکتے ہیں. میچلز لیمن جوس 300 ml, ریٹیل پرائس 135, پروموشنل پرائس 115. آپ 20 روپیز بچا سکتے ہیں. اور اب ہم اپنا اگلا سیگمنٹ شامل کریں گے, آج کے بھاؤ. آج کے بھاؤ میں سب سے پہلے ہم رخ کریں گے رمل دلدار ہمارے ساتھ موجود ہیں. رمل بتائیے گا سبزیاں اور پھل کس قیمت پر مل رہے ہیں, اور سرکاری نیک نامے پر عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں, اور وہاں پر موجود اگر لوگ ہیں تو ان کا کیا کہنا ہے قیمتوں کے حوالے سے, مہنگائی کے حوالے سے. جی رمل, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ مکہ کالونی گلبرگ میں سبزی منڈی میں موجود ہوں. آپ کو بتاتی چلوں کہ آج کی ریٹ لسٹ کے مطابق سبزیوں کی قیمت کچھ اس طریقے سے ہے کہ آلو شوگر فری جو ہے کم سے کم 28, زیادہ سے زیادہ 30, آلو سٹور کم سے کم 17, زیادہ سے زیادہ 19, پیاز جو ہے کم سے کم 18 اور زیادہ سے زیادہ 20. پیاز میں جو ہے 3 روپے کا جو ہے قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے. ٹماٹر جو ہے کم سے کم 43, زیادہ سے زیادہ 46. لہسن دیسی کم سے کم جو ہے 203 اور زیادہ سے زیادہ 202
प्रो जो है लहसुन की जो कीमत में है दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। लहसुन चाइना जो है कम से कम 250, ज़्यादा से ज़्यादा 256, बैंगन जो है कम से कम 22, ज़्यादा से ज़्यादा 24, करेले जो है कम से कम 52, ज़्यादा से ज़्यादा जो है 55, करेले जो है कम से कम 52, ज़्यादा से ज़्यादा 55, टिंडे जो है कम से कम 85, ज़्यादा से ज़्यादा 90, लीमू जो है कम से कम 94, ज़्यादा से ज़्यादा 99, बंद गोभी जो है कम से कम 42 है और ज़्यादा से ज़्यादा 44, कम से कम सब्ज मिर्च जो है वो 55 और ज़्यादा से ज़्यादा 50, और अरवी जो है कम से कम 58, ज़्यादा से ज़्यादा 51, भिंडी जो है कम से कम 43 और ज़्यादा से ज़्यादा 47, गाजर देसी जो है वो कम से कम 32 और ज़्यादा से ज़्यादा 35, फलियाँ जो है कम से कम 43 और ज़्यादा से ज़्यादा 47, शलजम जो है कम से कम 45, ज़्यादा से ज़्यादा 47, अदरक जो है कम से कम 80, ज़्यादा से ज़्यादा 85। अदरक की भी कीमत में जो है दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। शहरी परेशान है कि अदरक ऐसी चीज़ है जो हर सालन में जो है डलती है। अगर हम फलों की रेट्स की बात करें तो फलों के रेट्स कुछ इस तरीके से हैं कि सेब कश्मीरी कम से कम 45, ज़्यादा से ज़्यादा 47, सेब अव्वल जो है कम से कम 90, ज़्यादा से ज़्यादा 96, सेब दोम जो है कम से कम 60, ज़्यादा से ज़्यादा 64, और केला अव्वल जो है वो भी जो है कम से कम 60, ज़्यादा से ज़्यादा 64, और केला दोम जो है कम से कम 40, ज़्यादा से ज़्यादा 42, आम देसी जो है वो कम से कम 35 और ज़्यादा से ज़्यादा 38, आम अनवर राठौर जो है उसकी सबसे ज़्यादा कीमत चल रही है आम की किस्म में कम से कम 94, ज़्यादा से ज़्यादा 99, आम चौंसा सफ़ेद जो है उसकी कीमत में भी इजाफा किया गया है कम से कम 6 रुपये, वो है कम से कम 100, ज़्यादा से ज़्यादा 106, आलू बुखारा जो है कम से कम 140, ज़्यादा से ज़्यादा 146, अमरूद जो है कम से कम 40, ज़्यादा से ज़्यादा 42, अंगूर बदाना जो है कम से कम 110, ज़्यादा से ज़्यादा 116 जो है इसमें भी जो है 14 रुपये की कीमत में इजाफा किया गया है। आड़ू जो अव्वल है कम से कम 130, ज़्यादा से ज़्यादा 136, आड़ू दोम जो है कम से कम 85, ज़्यादा से ज़्यादा 90, और अंगूर जो है। जी बहुत शुक्रिया रमल दिलदार हमारे साथ मौजूद थी और हमें सब्जियों और फलों की कीमतों के हवाले से बता रही थी। आगे बढ़ेंगे जेनिट शॉप पर अगर आप जा रहे हैं तो नाज़िन बीफ आपको मिलेगा 490 रुपये किलो में और मटन है 840 रुपये में। बीफ कीमा आपको मिलेगा 520 में और मटन कीमा है जी 960 रुपये में। ग्रामीण रेट के मुताबिक आपको बताते चले जिंदा मुर्गी जो है वो मिलेगी 117 रुपये में और उसका बना हुआ गोश्त 170 रुपये। परचून से अंडे आपको मिलेंगे 99 रुपये दर्जन, तोक से 97 रुपये और गोरमे से 98 रुपये। खुशामदीद कहेंगे आपको स्टूडियो में। और नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक ऐसे रहनुमा मौजूद हैं जो रुकन सूबाई असम्बली भी हैं और बहुत सियासत में काफ़ी दिलचस्पी लेते हैं और बहुत ज़्यादा नज़र भी आते हैं एक्टिव, लेकिन कुछ अरसे से गायब थे टीवी से, अब दोबारा वापस आए हैं। तो इसकी वजह भी जानेंगे और पॉलिटिक्स के हवाले से भी जानेंगे कि सियासत कहाँ पर स्टैंड कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टांस क्या चल रहे हैं और अपने हल्के के हवाले से भी इनसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुराद रास, उनसे अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है आपके? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और व्हाई वाज दिस गैप, इतने अरसे बाद दोबारा? मैं 1 साल टीवी से इसलिए पीछे हो गया क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा था। अब आप देखें कि 1 घंटे का अगर शो है तो उससे आधा घंटा पहले आपको निकलना है और आधा घंटा बाद। ट्रैवलिंग टाइम लाहौर में कम से कम हाफ एन आवर है, कहीं पे भी आपने जाना हो। बिल्कुल। सो 2 आवर्स अ डे आपका जो है वो एक शो के ऊपर ज़ाया हो रहा है। वही 2 घंटे आप अपने हल्के के अंदर लोगों के मसाइल सुन के कोई और चीज़ इतनी और इम्पोर्टेंट कर सकते थे कि, या कर सकते हैं। मैंने देखा है पिछले साल के अंदर कि वो 2 घंटे जो हर रोज़, क्योंकि कई दफ़ा 2 शोज़ पे जाएं तो फिर 4 घंटे आपके ज़ाया हो गए। तो मेन चंक आप जो आपका काम करने वाला टाइम है वो आपका टीवी पे गुजर जाता है। तो मैं अब बट आई थिंक वो भी ज़रूरी होता है, लोग सुनना चाहते हैं आपको, लोग पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहते हैं। आई एग्री। तभी मैंने सोचा दोबारा कि मुझे काफ़ी लोगों ने कहा जी दोबारा, तो अब मैंने होपफुली मैं बैलेंस करके अब
دونوں چیزوں کو تو آئی ول موو فارورڈ. مینیج کریں گے, بالکل صحیح. اچھا, آپ نے جب الیکشن لڑا تو آپ کو پتا تھا, لگا تھا کہ یو ول ون دس سیٹ؟ ویری انٹرسٹنگ. یہ میرے سے آج تک کسی نے نہیں پوچھا کہ اس وقت کیا فیلنگ تھی جس وقت میں لڑ رہا تھا. ہاں, کیونکہ کافی گرما اس گرمی وقت مجھے تھا کہ اگر ہم نے جو گول سیٹ کیا ہوا ہے نا وہ 2 مہینے کا, کیونکہ ہم کام تو وہاں پہ کافی دیر سے کر رہے تھے اس حلقے میں, ہماری ٹیم بھی کر رہی تھی سب چیزیں, مگر میں نے یہ دیکھا کہ اگر ہم نے جو اپنا گول سیٹ کیا ہوا تھا نا وہ اگر ہم اچیو کر جائیں گے تو آئی تھنک اٹ واز اے ویری گڈ چانس. اور جو رسپانس لوگوں کا نظر آ رہا تھا نا, جب آپ کارنر میٹنگز میں جاتے تھے, جب آپ جلسوں میں جاتے تھے, تو آپ رسپانس جو دیکھتے تھے تو اٹ واز ویری انکریجنگ. مگر پھر بھی آپ کو ہوتا تھا کہ یار پتہ نہیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہ کیا ہوگا. سو مگر میں ہار جیت, اور اسپیشلی جب ادھر ادھر سے خبریں آنا شروع ہو گئی تھی کہ نون لیگ جیت رہا ہے, بالکل نون لیگ کی سیٹ چلی گئی ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت آپ اتنے بزی ہو جاتے ہیں کہ آپ ہار جیت کا سوچ نہیں رہے ہوتے. اچھا, آپ کو ٹائم ہی نہیں ملتا. میں گھر جاتا تھا رات کو میرے خیال سے 2-3 بجے اور صبح 8 بجے آئی واز بیک ایٹ دا الیکشن آفس. تو آپ کو ٹائم ہی اتنا نہیں ملتا کہ آپ سوچ سکیں کہ ہار جیت کیا, بس لگے آپ بس آنکھیں بند دماغ بند کر کے کام کر رہے ہیں اور لگے ہوئے. اچھا, پالیٹکس میں آنے کا کس طرح سے فیصلہ کیا گیا, کیونکہ ہماری کوئی ہماری کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے پالیٹکس کے اندر فیملی کی, ہمارا کوئی ایسا نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ بزنس کے لوگ ہیں, ہمارا نہیں ہے اس میں. بٹ دا تھنگ از کہ جب میں نے امریکہ سے میں واپس آیا, کیونکہ میں یہاں سے HSN سے پڑھ کے امریکہ چلا گیا تھا دوستوں کے ساتھ پڑھنے کے لیے, باقی سب چیزیں, تو ہم تھوڑی دیر اور ٹھہر گئے وہاں پہ, اینڈ دین وی آل کیم بیک, ہم سارے فرینڈس اکٹھے ہی واپس آئے. مگر میں نے جب آ کے یہاں پہ دیکھے, کیونکہ آتے جاتے آپ چھٹیوں میں رہیں آپ کو نہیں پتہ لگتا, کیونکہ آپ فیملی کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں زبردست ہے, سب کچھ زبردست ہے. مگر جب میں واپس آیا اور میں نے وہاں سے بھی جب میں حالات دیکھ رہا تھا پاکستان کے کس طرح اوپر نیچے ہو رہے ہیں, تو میں نے کہا کہ اب ٹائم ہے واپس جانے کا اور جا کے کچھ کر کے دیکھیں, کہ ان دا سینس کہ ڈو سم تھنگ وٹ ایور. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جی اتنا پالیٹکس میں انوالو ہو جاؤں گا یا کچھ. تو جب میں واپس آیا تو میں جیل روڈ پہ گزر رہا تھا, تو یہیں پہ تحریک انصاف کا آفس تھا, جیل روڈ پہ تھا. تو میں نے ڈرائیور سے کہا گاڑی موڑو جی. اچھا, اور خود آپ کا ذہن تھا کہ تحریک, مجھے کسی نے بلایا نہیں, کسی نے انوائٹ نہیں کیا, لیکن تحریک انصاف کا طے کر لیا تھا میں نے اس لیے تحریک انصاف کا کیا کیونکہ میں نے سارے لیڈرز کو دیکھا اور میں نے کہا ایک ہی بندہ ہے جو کہ ڈیسنٹ آدمی ہے اور کوشش کر رہا ہے واقعی میں پاکستان کے لیے کچھ, تو اس کا ساتھ دیں. اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی نہیں تھا, بڑے کم لوگ تھے. میں 2008-7 کی بات کر رہا ہوں. پارٹی میں بوم تو اس 2011 میں آیا تھا نا, جلسے کے بعد آیا. 2011 کے جلسے, آپ نے تب میں 2008 جنرل میں سیکرٹری جوائن لاہور تھا اور میاں محمود الرشید پریزیڈنٹ لاہور تھے. سو میں نے گاڑی موڑی اور میں نے جا کے ممبرشپ لی, تو انہوں نے مجھے کارڈ ایک دے دیا. تو میں نے کہا میں کارڈ لینے صرف نہیں آیا, مجھے بتاؤ کہ میں کر کیا سکتا ہوں. تو پھر میں آہستہ آہستہ احسن رشید صاحب ہوتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت بخشے, ہمارے پنجاب کے پریزیڈنٹ, ان سے میں ملا اور پھر باقی لوگوں سے ملتے ملاتے کرتے کراتے. مگر میں نے ایفرٹ پوری دی کہ 2008 میں جو میرا پہلا دن تھا آج تک میں نے کبھی آدھی ایفرٹ نہیں دی. اچھا, اٹس ویری اسٹرینج, بہت کم لوگوں کو اس طرح کا چانس ملتا ہے کہ آپ ایک دم سے جا کے پارٹی جوائن کر لیں اور ایک دم سے پھر آپ ٹکٹ بھی مل جائے. ایک دم سے مطلب کہ یو ڈونٹ ہیو اے ڈیکیڈز آف بیک گراؤنڈ بینگ ان پالیٹکس, وہ چیز تو اس سے تو ایک دم سے آپ اس کی نسبت تو بہت ہی ایک دم سے ہوا نا. سب چیزیں ہونا, مگر اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ایفرٹ ہے. اس کے پیچھے ایک آپ سوچ نہیں سکتے کہ جب آپ 7 days a week اور 24 hours a day I've been giving. میں نے کبھی یہ نہیں سمجھا کہ جی اب چھٹیاں آ گئی تو چھٹیوں پہ نکل جائیں اور یہ کر لیں, مے بی اے فیو ڈیز آف ہیئر اور دیر. اچھا, جوائن کرنے کے بعد, وہ ممبرشپ ملنے کے بعد آپ کی لیڈر سے, عمران خان صاحب سے ملاقات کب ہوئی تھی, کتنے عرصے بعد ہوئی تھی؟ میرے خیال سے ودن اے ویک ہو گئی تھی شاید. اچھا, ودن اے ویک. اس وقت ٹائم خان صاحب کے پاس زیادہ ہوتا تھا, اس لیے ملنا ابھی آپ کو لگتا ہے ان کے پاس ٹائم کم ہے؟ زمان پاک میں ہم لوگ نہیں ٹائم ابھی بھی ہے, جب بھی ان سے ملنا ہو مجھے کوئی ایشو نہیں ہے اس میں. مگر تب ہم زمان پاک میں, کیونکہ وہ لاہور میں ہوتے تھے, اٹ واز ایزیئر, کیونکہ اب اسلام آباد جانا پڑتا ہے ملنے کے لیے, تو اٹ واز مچ ایزیئر. زمان پاک گئے, ملے, بیٹھے, ایشوز ڈسکس کیے, پلاننگ کی کس طرح آگے چلنا ہے, سب چیزیں. سو اس لیے ون تھنگ لیڈ ٹو انادر. مگر یہ تھا کہ اس میں ایفرٹ کی کمی کوئی نہیں تھی. اور ٹکٹ آپ کو, میرا سب سے پہلا ٹکٹ تھا جو لاہور میں اناؤنس ہوا تھا, وہ خان صاحب نے خود کیا. اچھا, کیونکہ انہوں نے 126 NA سے لڑنا تھا, تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے نیچے کون ہے, تو انہوں نے کہا جی ایک طرف مراد ہے, ایک طرف میاں محمود الرشید ہے. تو انہوں نے کہا جی مراد کو پہلے ٹکٹ دے دو.
اور پھر میاں صاحب کو دیں, تو اس طرح پھر بات آگے چلی تھی. بالکل صحیح. اچھا 2011 کے بعد جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں ایک بوم آیا اور پی ٹی آئی کے اندر بہت سے لوگوں نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا, اس میں شرکت بھی کی, لیکن 13 میں اس طرح سے ریزلٹس نہیں آ سکے. سو اس وقت مطلب پارٹی فیلنگس کیا تھی؟ مطلب وہ تو ہم نے دیکھا ہی کہ وہ دھاندلی کے حوالے سے بھی بات ہوئی, سب کے حوالے سے, لیکن اوور آل اگر دیکھیں تو جتنا مارجن رکھا جا رہا تھا آپ لوگوں کی طرف سے اتنا اسکور نہیں ہو سکا. 2 چیزیں اس میں. ایک یہ کہ یہ ہمارا پہلا الیکشن تھا, پارٹی کا پہلا الیکشن تھا. نون لیگ تو 30 سال سے الیکشن لڑ رہی ہے. دس واز آور فرسٹ الیکشن. کچھ ڈیسیجنس ٹھیک تھے, کچھ تھوڑے ہم نے غلط ڈیسیجن کینڈیڈیٹس کے بارے میں بھی تھے, سچ بولنا چاہیے, جو ہیں ویکنیسز وہ تھی اس وقت. نمبر 2 سب سے بڑی جو پرابلم ہے کہ پی ایم ایل این نے مینیپولیٹ کر لیا ہوا ہے الیکشن کا سسٹم سارا. جو ووٹر لسٹ ہیں ان کے اندر پرابلمز ہیں, جو الیکشن کمیشن کے ایشوز ہیں ان میں بڑی پرابلمز ہیں. جب تک ہم یہ سب چیزیں ٹھیک نہیں کریں گے الیکشن ٹھیک ہونا بڑا مشکل ہے. سینسس ہونا بہت ضروری ہے, ووٹر لسٹ میں سے مرے ہوئے بندوں کو نکالنا بہت ضروری ہے, ووٹر لسٹ کو ٹھیک کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ میں بہت زیادہ باہر کے لوگ جو چلے گئے ہیں اس علاقے میں بھی نہیں رہتے, وہ ابھی تک ادھر. لیکن یہ ایشوز تو آل اوور پاکستان میں ہے نا, پورے پاکستان میں ہی مردم شماری نہیں ہوئی. کے پی کے میں بھی یہی صورتحال, سندھ میں بھی, بلوچستان میں بھی, پنجاب میں بھی. تو پھر اوور آل ہی الیکشن سسٹم خراب ہے. اینڈ جب الیکشن ہو گئے اور نیکسٹ الیکشن ہونے تھے تو اس کے بیچ میں 5 سال ہوتے ہیں, ان 5 سالوں کو بھی تو کور اپ کیا جا سکتا ہے نا. اس 5 سالوں میں بھی تو چیزیں بہتر کی جا سکتی. کیوں نہیں بہتر ہونی؟ کیونکہ بہتر کرنا نہیں چاہتے جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے. ہم تو کمیٹیز, اگر آپ الیکٹورل کمیٹی میں جائیں تو ہمارے 2 یا 3 بندے ان کے 10 بیٹھے ہوئے, تو ہونا تو وہی ہے جو انہوں نے جانا ہے. ہم بیٹھ کے جتنا مرضی شور مچاتے رہیں. لیکن ہمیشہ تحریک انصاف کی طرف سے شور جو ہے وہ احتجاج کی صورت میں دھاندلی کی کا موقف رکھ کے, اس پر میں ضرور بات کرنا چاہوں گی کہ عوام اس کو اب کس طرح سے ایکسیپٹ کر رہی ہے یا نہیں. ایک ریلی بھی اب آپ کی نکل رہی ہے اور عنقریب لاہور پہنچنے والی ہے, تو اس پہ آپ لوگوں کے لیے لے کر آ رہے ہیں تاکہ لاہور والے ایکٹیو ہو جائیں. اس کا مقصد میں آپ سے ضرور جانوں گی. ناظرین یہاں پر ایک مجھے چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے. جی, تحریک انصاف کی ہم بات کر رہے تھے اور احتجاج, پروٹیسٹ, دھرنا, یہ عوام کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے لے لیا عوام اس چیز کو؟ دیکھیں, اپوزیشن کے پاس ایک ہی چیز ہوتی ہے, اینڈ ان کے پاس وہ ایک چیز ہے پروٹیسٹ, احتجاج, اسمبلی کے اندر, اسمبلی سے باہر, جہاں پہ بھی کرنا ہو, اگینسٹ واٹ ایور جو بھی غلط چیز گورنمنٹ کر رہی ہے اس کے لیے. اب صرف سوال 2 چھوٹے سے, وزیر اعظم اگر بتا دیں جو کہ وہ نیشنل اسمبلی میں کہہ چکے ہیں کہ میرا احتساب سب سے پہلے کریں, اب ان کہہ دیا انہوں نے تو وہ کروا بھی دیں. صرف 2 سوالوں کے جواب دے دیں. ایک, پیسے کہاں سے آئے, دوسرے, پیسے ملک سے کیسے گئے. صرف یہ 2 چھوٹے سے سوال ہیں, دے دیں تو یہ ساری پرابلم حل ہو جائے گی. نہ ہمیں احتجاج کرنا پڑے گا, کیونکہ جو سٹیٹمنٹ دی ہے مریم نواز نے وہ الگ ہے, وزیر اعظم کی الگ ہے, ان کے بیٹوں کی الگ ہے. 3 ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹس چل رہی ہیں. چلیں, یہ تو ایشو ہے, لیکن ابھی جس طرح کی آپ کی ریلی چل رہی ہے, آپ کا دھرنا چل رہا ہے, اس سے عام لوگ کتنے متاثر ہوتے ہیں؟ اب لاہور میں آئیں گے, جتنی دفعہ لاہور میں مال روڈ پر احتجاج کیا گیا, آپ کو پتا ہے کہ پورے مال روڈ کی دکانیں بند, وہ تاجر پریشان الگ سے, جن لوگوں نے وہاں پر دیہڑی لگانی ہے وہ الگ سے پریشان کیونکہ پورا دن کاروبار نہیں ہوا. سو احتجاج کریں, اور یہ سیاسی حق, جمہوری حق بھی ہے, تمام لوگوں کا احتجاج کر سکتے ہیں. لیکن حکومت نے اگر فار ایگزامپل ابھی لاہور کی ہم بات کریں, ناصر باغ ایک مختص کر دیا, کیوں نہیں لوگ وہاں جاتے ہیں؟ میں تحریک انصاف کی نہیں, جنرل بھی لوگوں کی بات کر رہی ہوں. اب لوگوں نے ایک وتیرہ ہی بنا لیا ہے کہ ہر گروپ اٹھ کے احتجاج کر رہا ہے, روڈز بلاک کر دی, تو عام آدمی زیادہ سفر کر رہا ہے. دیکھیں, اگر حکومت سمپل چیزیں جس طرح کی میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کو اگر بہتر کرنا شروع کر دے, جو لوگوں کے پروٹیسٹ ہیں وہ کس وجہ سے ہیں, اگر ڈاکٹرز آ کے بیٹھے ہیں یا کسان آ کے بیٹھے ہیں تو ان کے ایشوز کو اگر ریزالو کر دیں اور ان کے ایشوز کو اگر کم سے کم آنے دیں تو یہ احتجاج کم ہو جائیں گے کہ نہیں. گورنمنٹ ہی کنٹرول نہیں کر رہی چیزوں کو, تو جو احتجاج آ رہا ہے وہ بیکاز آف دا مسٹیکس آف دا گورنمنٹ اینڈ بیکاز آف دا لیک آف اینٹیسپیشن بائی دا گورنمنٹ. وہ تو گورنمنٹ آپریٹ کر نہیں رہی صحیح طرح, ہر انہوں نے ڈپارٹمنٹ تباہ کر دیا ہوا ہے. وہ لوگ آ کے اسمبلی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. اچھا میں آپ کو بتاؤں ناصر باغ کیوں نہیں جاتے. ناصر باغ میں ایک باغ میں جا کے بیٹھ جائیں گے, کوئی بات سننے والا نہیں ہے. اسمبلی کے سامنے جب آئیں گے
جب تک وہ ایک پارلیمنٹ کا جو پنجاب اسمبلی کے سامنے ایک سمبولک جگہ ہے فار اے پروٹیسٹ, بیکاز ساری حکومت پنجاب حکومت ڈز ناٹ میک ون رائٹ. اگر آپ پروٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ٹریفک متاثر ہو رہی ہے, کاروبار متاثر ہو رہا ہے لوگوں کا, تو آپ تو اپنے ہی بھائیوں کو, اپنے ہی شہریوں کو تنگ کر رہے ہیں, تو اس سے ڈائریکٹلی سفر تو عام عوام کر رہی ہوتی ہے. دیکھیں میرے خیال سے اگر 2-3-4 گھنٹے کا پروٹیسٹ ہو تو اس سے کوئی اتنا نقصان کسی کو نہیں ہو رہا. میرے خیال سے لوگوں کی بہتری شاید زیادہ ہو. جب وہاں پہ کسانوں کا پروٹیسٹ ہو رہا تھا تو کسانوں کی بات سنی گئی تھی اور ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی گئی تھی. جب ڈاکٹرز کا پروٹیسٹ ہوا تو ان کے مسائل کو, جب تک دیکھیں لوگوں نے اپنے رائٹ کے لیے کرنا ہے پروٹیسٹ, آپ ان کو روک نہیں سکتے کہ جی یہاں پہ ٹریفک 3 گھنٹے نہیں چلے گی تو اس لیے بڑا نقصان ہو جائے گا. جتنا نقصان ان کی فیملیز کو ہو رہا ہے اور جتنا نقصان ان لوگوں کو ہو رہا ہے جو آگے کھڑے میں ہیں, ان کے مقابلے میں دکانداروں کو اتنا نقصان نہیں ہو رہا, میں یہ آپ کو گارنٹی دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی, سو اس لیے وی ہیو ٹو لیٹ پیپل پروٹیسٹ. لیکن سیکنڈ سائڈ آف اوپینین بھی ایگزسٹ کرتا ہے جس کی میں بات کر رہی تھی. خیر موونگ آن, ایم پی اے آپ بن گئے, آپ کو سیٹ مل گئی, اور لیکن اپوزیشن میں. سو ایک اپوزیشن کی ایم پی اے کی ڈومین کیا ہے, اختیارات کیا کیا ہیں, اس کو میں تھینک یو ویری مچ فار آسکنگ دس کوسچن. تھینک یو. 1 روپیہ ایک اسکیم فنڈ کی ہمیں نہیں ملی ایز این اپوزیشن ایم پی اے. اور اس کی ریزن کیا ہے؟ بیکاز ان کو خوف ہے ہمارے سے کہ کہیں تحریک انصاف والے کوئی اچھے کام نہ کر لیں واقعی میں لوگوں کے لیے. حالانکہ کے پی کے میں اور سندھ میں ایونلی ڈیوائڈ ہوئے ہیں پیسے. ٹھیک ہے جی, ادھر جو اپوزیشن میں ان کو بھی مل رہے ہیں. پنجاب میں انہوں نے کہا جی کہ جو اپوزیشن کے ایم پی ایس ہیں, اسپیشلی پی ٹی آئی والوں کو 1 روپیہ نہیں دینا, ایک اسکیم نہیں دینی, 1 روپیہ نہیں دینا, ایک فنڈ کا حصہ نہیں دینا, کیونکہ کہیں وہ کوئی کام نہ کر دیں. سو اب ہم نے کیا کیا, ایٹ لیسٹ میں نے اس پہ کیا کیا کہ اب آپ دیکھیں الیکٹ ہوئے میں لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہوا ہے, تو یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ فار دیم. ڈیلیور تو کرنا پڑے گا, کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. تو میں نے خود سیلف فنڈ ریزنگ کر کے, اپنے فنڈ استعمال کر کے, میں نے 10 واٹر فلٹریشن پلانٹس لگوائے اپنے حلقے کے اندر, کچی آبادیوں کے اندر, جہاں پہ اب ہزاروں لوگ صاف پانی پی رہے ہیں. صاف پانی کرتے ہیں. میں بوٹل میں پانی بھر کے گلبرگ سے لے کے گیا, اسپیکر کو میں نے دکھایا کہ اس کے کیا حالات ہیں اور کتنی مٹی ہے جو لوگوں کے نلکوں سے آ رہا ہے گلبرگ کے اندر. تو 10 فلٹریشن پلانٹس ہم نے لگائے پانی کے, انشاءاللہ تعالی ہم 4 اور لگا رہے ہیں. اس کی آئینی حیثیت کیا ہے جو اپوزیشن کو فنڈز نہیں ملتے ہیں؟ دیکھیں آپ اس میں کچھ نہیں کر سکتے, اس میں کوئی اس میں پروویژن نہیں ہے. اچھا, اس میں وہ حکومت کا ہے سارا. اور آئی تھنک اٹ از سو انفیئر. بھائی پیسے ہم نے, مجھے تو نہیں چاہیے, جن لوگوں نے ووٹ دیا ہے, اب جو ہمارے سے ہارے ہوئے لوگ ہیں نون لیگ کے, ان کو وہ پیسے دے رہے ہیں جو ہمارے فنڈز ہیں. اچھا, وہ ان کو دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنی جا کے وہاں پہ ہاں جی کہ او زبردست آپ ہمارا کام کروا رہے ہیں. تو پھر آپ کے لیے تو یہ اور زیادہ چیلنجنگ ہو گیا اور ڈیفیکلٹ ہو گیا. ہمارے لیے تو کتنا زیادہ چیلنجنگ ہو جاتا ہے فار دی نیکسٹ الیکشن, کیونکہ ہم کروا بھی کچھ نہیں سک رہے, جو بھی کر رہے ہیں اپنے طور پہ کر رہے ہیں. صحیح. تو اب ہم فری میڈیکل کیمپس بھی لگا رہے ہیں, ہم واٹر فلٹریشن پلانٹس لگائے ہیں, ہم نے جو چیز بھی ہم کروا سک رہے ہیں. ہم نے اسکول بنا کے دیا ایک گورنمنٹ کو. گورنمنٹ اسکول لینے کے لیے ہم سے تیار نہیں تھی, میں آپ کو یہ بتاؤں. اچھا, اتحاد کالونی ہے, گورنمنٹ اسکول گر گیا. بھائی گلبرگ کی بات بتا رہا ہوں, پیچھے ٹریکس ہے نا, وہاں پہ درخت کے نیچے بیٹھ کے بچے پڑھ رہے ہیں. ہم نے فنڈز اکٹھے کیے, ہمارا زبردست لڑکا ہے ادھر ایک فیصل خان, اس نے اسکول بنا کے نئی بلڈنگ. اسمبلی میں 1 سال ان کے پیچھے روتا رہا کہ اسکول لے لیں, ہم نے بنا دیا, ہم فری دے رہے ہیں آپ کو. صحیح. نہیں لے رہے تھے کیونکہ پی ٹی آئی نے بنا کے دی. پھر انہوں نے فائنلی جب میں نے اسمبلی میں ان کو اتنا بے عزت کیا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ بچے ابھی تک سڑک وہ درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے اور اسکول تیار پڑا, پلیز ٹیک اٹ, لے لو, بچوں کی کوئی بہتری ہو جائے گی. پھر انہوں نے ہم سے اسکول دی. ٹھیک ہے. سو اس طرح کی ڈسکریمنیشن جو ہیں وہ تو اسمبلیز میں چلتی ہیں اور یہ سیاست کا حصہ ہوتا ہے. دس از پارٹ آف پالیٹکس. تو میں آئی تھنک وہ تو چلتا رہتا ہے. کرٹیسزم جب کیا جاتا ہے اسمبلی میں, جس طرح آپ لوگوں کی طرف سے کیا جاتا ہے, تو ان کی طرف سے بھی کافی جواب دیا جاتا ہے. تو ہاؤ ڈو یو ٹیک دی کرٹیسزم؟ بڑی اچھی بات ہے. کرٹیسزم کے بغیر آپ امپروومنٹ نہیں کر سکتے. کرٹیسزم جب تک آپ بیٹھ کے کرٹیسزم کو اپنے سنیں گے نہیں, تب تک آپ کے اندر کوئی امپروومنٹ آ نہیں سکتی. سو جب تک آپ ان کے جو بھی آپ کو کرٹیسائز کر رہا ہے, ضروری نہیں وہ ہر چیز بہتر ہی ہو آپ کے لیے, مگر اس میں سے آپ فلٹر کر لیں چیزیں, تو آئی تھنک اٹس ویری گڈ کہ آئی مین اف یو لسن ٹو یور کرٹیسزم اینڈ امپروو یور سیلف, آئی تھنک اٹس اے گریٹ تھنگ. بالکل صحیح. آپ اس کو ہیلدی کرٹیسزم کے طور پر لو تو چیزیں جو ہے وہ بہتر آ جاتی ہیں. بالکل صحیح. اچھا, آپ کی جو ایجوکیشن ہے وہ کس طرح افیکٹ کرتی ہے آپ کی پالیٹکس کو؟
because you have done PhD मैं आपको in बताता हूँ business administration, so वो administration somehow or the other help कर रही है. नहीं, it is more like कि वो आपको डिसिप्लिन कर देती है. देखिए आपका जब भी एजुकेशन का इस मुल्क में हमें क्यों इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, हमें क्योंकि लोगों को एजुकेशन दी नहीं गई. आई मीन अब आप देख लें कि एजुकेशन को कभी प्रायोरिटी बनाया नहीं गया. एजुकेशन जो होती है वो आपको अवेयरनेस देती है, अवेयरनेस के साथ आपके अंदर डिसिप्लिन लेकर आती है. आपके अंदर इतनी सारी चीज़ें एजुकेशन की वजह से इम्प्रूवमेंट, आपकी पर्सनालिटी इतनी इम्प्रूव करती है कि वो चीज़ें अगर हमने लोगों को जब बेसिक एजुकेशन भी देनी शुरू कर दी ना, तो आप देखना कि इस मुल्क के अंदर एक रेवोल्यूशन आ जाएगा. मगर हमने कभी इतना आई मीन ये इतनी इट्स सो अनफॉर्चुनेट कि हमने लोगों को कभी भी हमने एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं बनाया इस मुल्क में. लेकिन तहरीक इंसाफ का एजुकेशन एजेंडा क्या है आवाम के लिए? देखिए तहरीक इंसाफ का तो सबसे ज़रूरी और सबसे पहला एजेंडा जो वही है कि एक निज़ाम हो एजुकेशन का. उसका क्या मतलब है? जब एक स्टैंडर्ड होगा ना तो हर एक के पास वही अपॉर्चुनिटी होगी जो दूसरे बंदे के पास है. लेकिन क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल है, सारी दुनिया में हो रहा है. सिर्फ हमने क्यों प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है? क्योंकि यहाँ पे माफियाज हैं, यहाँ पे वो बोर्ड्स बने हुए हैं और ये बने हुए हैं जो कि अपनी बातें वो करने नहीं देना चाहते. असेंबली में भी एजुकेशन स्टैंडिंग कमेटी का मैं मेंबर हूँ और काफ़ी दफ़ा ये चीज़ें आ चुकी. वो कहते हैं जी इसमें बड़े साल लगेंगे, बड़ी ये प्रॉब्लम है. देखें कोई काम इन्होंने करना हो ना अगर ये महीनों में कर लेते हैं. मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ. सीट बेल्ट पहननी हर एक ने शुरू कर दी है कि नहीं? 3 months, 2 से 3 महीने लगे मेरे ख्याल से. जो उस वक्त शायद इम्पॉसिबल लगता था. जो बिल्कुल क्या आप सोच भी नहीं सकते थे कि लाहौर में भी सीट बेल्ट पहन के लोग फिरेंगे. अब आपको सीट बेल्ट जिन गाड़ियों में नहीं थी उन्होंने लगवा ली. सो अगर आपने कुछ करना हो तो आप कर सकते हैं. इन्होंने ये कुछ करना नहीं चाहते, इन्होंने पैरालाइज किया हुआ सिस्टम को अपने बेनिफिट के लिए. सो दैट इज द ओनली रीजन. तो क्या केपीके में एजुकेशन 1 लाइन पर आ गई है? वहां पर भी तो प्राइवेट स्कूल्स हैं, वहां भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, वहां भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं. तो क्या एक स्टैंडर्ड बना रहे हैं? दे आर वर्किंग ऑन इट. यहाँ पे तो काम ही नहीं शुरू करने के लिए जाना. दे आर वर्किंग ऑन इट राइट नाउ. देखिए हमारा एक ये बड़ा इस मुल्क का, मुझे ये बात समझ नहीं आती हर दफा, हमारा कंपैरिजन पीएमएलएन के साथ होता है जो 30 साल से हुकूमत कर रहे हैं. हमें 3 साल. लेकिन वो कंपैरिजन आप लोगों ने खुद क्रिएट भी किया ना. आप लोग खुद हर जलसे में, हर तकरीर में, हर चीज में, इलेक्शन कैंपेन्स में वो कंपैरिजन आप लोगों ने शुरू किया. हम करना चाहते हैं मगर हमें थोड़ा सा रियलिस्टिक भी तो लोगों को होना चाहिए ना कि जी एक 30 साल से कर रहे हैं सब कुछ और उन्होंने तबाह किया हुआ 30 साल से. हम 3 साल से लगे में. सो कंपैरिजन 30 साल और 3 साल का हो. लेकिन कोशिश अगर 30 साल की कोशिश हो या आपकी जितने सालों की कोशिश हो, कंपैरिजन आपने खुद क्रिएट किया. नहीं, हमने किया. फिर आपके कारकुन और नून लीग के कारकुन आपस में कंपैरिजन शुरू हो गए. तो ये तो चीज सिलसिला जो है वो चलता रहता है. मगर मैं हर दफा लोगों को सिर्फ अगर आप सिंध में जाकर हुकूमत करेंगे तो आपको पीपल्स पार्टी के साथ करना पड़ेगा डेफिनेटली. तो फिर ओवरऑल कंपैरिजन तो आपने खुद शुरू नहीं किया ना, एक पार्टी पीटीआई की तरफ से खुद चूज की. बिल्कुल एग्री कर रहा हूं, मगर मैं कह रहा हूं लोगों को रियलाइज करवाना ये जरूरी होता है टाइम्स कि यार 30 और 3 का फर्क है. सो प्लीज बी अ लिटिल मोर रियलिस्टिक कि 30 और 3 का फर्क है. जी बिल्कुल सही. अच्छा, इन दी एंड कोई एक मैसेज जो आप लाहौरियों के लिए देना चाहें पॉलिटिक्स के हवाले से या कुछ भी उनकी बेटरमेंट के हवाले से, कोई एक मैसेज जो आप देना चाहें? सिर्फ एक ये मैसेज है कि प्लीज़ अपने राइट्स के लिए खड़े हों, अपने राइट्स के लिए स्टैंड लें और सिर्फ खामोश ना रहें. क्योंकि जब तक अपने राइट्स के लिए वो लड़ेंगे नहीं, खड़ेंगे नहीं, आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक उनके राइट्स कोई नहीं देगा. बिल्कुल सही. अपने राइट्स के लिए अपना किरदार खुद अदा करना होगा. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. एंड आई थिंक अब हम आपको और मज़ीद टीवी पर दोबारा से देखना शुरू होंगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू को डिफेंड करते हुए और साथ साथ अपनी पार्टी का विजन बताते हुए. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. और इसी के साथ नाज़रीन आपसे हम एक ब्रेक की तरफ चलेंगे. ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे तो अपना सेगमेंट शामिल करेंगे मेरा शहर लाहौर. वेलकम बैक नाज़रीन, शामिल करेंगे मेरा शहर लाहौर. जी, मेरा शहर लाहौर में स्टूडियो में हमारे साथ रज़ा खलल साहब मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम रज़ा भाई, एक बार फिर से. और हम दोबारा से कल वाली बात कंटिन्यू करेंगे क्योंकि मुझे वो बहुत फैसिनेट भी कर रही थी और मैं उसके बारे में सोचती भी रही. जो बीजनाथ की बिल्कुल, ये हवेली बेजनाथ जो है, दीवान बेजनाथ, ये जैसे कल हवाला भी दिया, इसका महल वकूफ़ भी बताया ख़ास तौर पर ज़िंदा दिलान को, कि अगर आप लाहौर शहर को देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि तारीख़ी इमारतें देखें तो उनमें से एक इमारत ये भी है
کسی آپ کو دیکھنا چاہیے اور دیکھنے کے لیے آپ کو دلی دروازے میں جانا اور پھر اچھا وہاں پر جو رہائشی مقیم ہے وہ آنے کی اجازت دیتے ہیں؟ جی بالکل، بڑے ویلکمنگ ہیں، اور جس طرح آپ ناردرن ایریاز میں جاتے ہیں یا کئی اور مقامات جو پاکستان کے ٹورسٹ پوائنٹس ہیں اور جہاں پہ خاص طور پر کیلاش ویلی میں آپ جاتے ہیں، چترال میں آپ جاتے ہیں، تو مور اور لیس جو وہاں کی لائف اسٹائل ہوتا ہے وہ ٹورسٹ فرینڈلی ہو چکا ہوتا ہے، یعنی ان کی لائیولیہڈ بھی کسی نہ کسی طریقے سے اس ٹورزم کے ساتھ وابستہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور انہیں شروع میں تو ظاہر برڈن لگتا ہے، ویژن جن کا ہوتا ہے وہ تو ویلکم کرتے ہیں، جن کا ویژن کم ہوتا ہے وہ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کون لوگ انوانٹیڈ لوگ آ جاتے ہیں یا وزٹرز اوپر نیچے، ان کو سکون نہیں ملتا۔ لیکن اب لاہور میں جو خاص طور وارلڈ سٹی جو رائل ٹریل ہے اس میں ایک ٹرینڈ بنتا چلا جا رہا ہے، اور وہ آپ گلی سرجن سنگھ میں اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، آپ سے بات کرتے ہیں، آپ کو اپنے علاقے کی تاریخ کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں، جو ان کے پاس میموریز ہوتی ہیں، روایتیں ہوتی ہیں۔ وہاں کے لوگ جو ہیں ان سے بہتر گائیڈ کوئی نہیں ہو سکتا، جی بالکل، وہ اپنے ایکسپیرینسز کے ساتھ ساتھ ہسٹری کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ دو طرح سے، مثال کے طور پر اگر آپ موچی دروازے میں جاتے ہیں جو بالکل اس سے اگلا یعنی اکبری آتا ہے، اکبری کے بعد پھر موچی آ جاتا ہے، دہلی کے بعد اگر آپ آتے ہیں تو ادھر سے اندر سے بالکل قریب ہے، تو آپ موچی دروازے جاتے ہیں کہ آپ تھوڑوں پہ آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے جو بیٹھے ہوتے ہیں، آپ ان سے تھوڑا سا ہیلو آئے کرتے ہیں، اگر سینئر سٹیزن ان سے کرتے ہیں تو پھر وہ گلاں پہلے جیاں نہیں پہلے اس طرح دا ہوندا سی، تو they will start from here and they'll narrate the old stories of the people living there۔ تو وہی ٹورسٹ کے لیے انٹینجیبل ہیریٹیج جس طرح کی بات ہم کر رہے تھے، وہ جو ہے وہ ان کا حصہ بنتی جاتی میموریز کا، اور وہ ٹرانسفر کرتے ہیں جو وہ آتا ہے باہر سے، اور اس کے لیے بڑی اٹریکٹیو اور سودنگ ہوتی ہے اس طرح کی انفارمیشن۔ یہی جو بیج ناتھ کی حویلی ہے اس میں بھی الماس خورشید جس طرح سے ایک کریکٹر ہے، ایک شخصیت ہے وہاں پہ، خاتون ہیں، ہوں گی 50s میں، لیکن اتنی انفارمیشن دیتی ہیں اپنی حویلی سے متعلق، اپنے اس حصے سے متعلق جس پہ وہ قابض ہیں یا جس پہ وہ رہائش پذیر ہیں، کہ اس میں یہ ہے، اس میں یہ بھی ہے، اس میں اگر آپ ادھر سے آئیں گے تو چائے بھی سرو کرتی ہیں اور ساتھ آپ ایون کے فروٹ تک سرو کرتی ہیں۔ That's interesting۔ اور اچھا یہاں پر کیا آرکائیو کی طرف سے، جو آرکائیو ڈپارٹمنٹ ہے یا وال سٹی اتھارٹی کی طرف سے کبھی ایسی کوشش تو نہیں کی گئی کہ رہائشیوں کو نکال دیا جائے کیونکہ ورثہ ہے تو اس کو سنبھال کے رکھنا ہے؟ نہیں، یہ جو حویلیاں جس طرح سے بڑی حویلیاں ہیں نا، دے آر ٹو کاسٹلی ٹو بی افورڈیڈ بائی اینی ون، ایون کہ تنظیم یہ جو آرگنائزیشن ہے، یہ اتھارٹی ہے وال سٹی لاہور اتھارٹی، اس کو بھی خریدنے کے لیے کروڑوں روپے چاہیے، وہاں پہ مرلوں کے حساب سے زمین اور بہت قیمتی ہے، اب وہ لے نہیں سکتا۔ ہاں ان کے ساتھ کولیبوریٹ کر سکتا ہے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کریٹ کی جا سکتی ہے، اور وہی وہ عمل کر بھی رہے ہیں۔ اچھا رینوویشن کے لیے 14 عمارتیں جو پچھلے دنوں ایک سٹوری جو یہاں بھی ڈسکس کی اور ویسے بھی آن ایئر بھی کی، اس سٹوری میں یہی تھا کہ 14 عمارتیں انہوں نے اس سال ریسٹور کی اور ان میں حویلی بیج ناتھ کا ایک حصہ بھی شامل ہے۔ حویلی بیج ناتھ کے کئی پہلو ہیں اور کئی حصے ہیں، اور یہ گریجولی ہو پائے گی، جس طرح دینا ناتھ کی حویلی ہے وہ بھی اتنی بڑی ہے، بلکہ اس سے بھی تھوڑی بڑی ہے، اس کے فاؤنٹینز ہیں، بہت کچھ ہے اس میں، اب وہ اس کو کرتے کرتے ایک وقت لگے گا، اور 10 سال کے عرصے میں 114 عمارتیں وال سٹی لاہور اتھارٹی ریسٹور کرے گا۔ اس میں آغا خان فنڈ فار کلچرل پریزرویشن والے بھی شامل ہیں، وہ ادارے بھی ہیں، پھر اس کے علاوہ یو ایس ایڈ بھی ہے، اور یو ایس ایمبیسی جو ہے وہ بھی حصہ لے رہی ہے، کہیں کہیں کچھ عمارتیں جیسے چٹا گیٹ جو ہے وہ ریسٹوریشن اس کی یو ایس ایمبیسی کر رہی ہے، دینا ناتھ کا ویل وہ بھی یو ایس ایمبیسی کر رہی ہے، تو کئی ادارے وہاں پہ جوائن ہینڈ کرتے ہیں، اور اسے اجتماعی اچھا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے اوپر اگر جیسے ہم کل بھی پروگرام کے بعد بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ چھوٹی سی اگر ٹکٹ لگا دی جائے یا 10 روپے 20 روپے پر ٹورسٹ جو ہے اگر وصول کیا جائے تو وہ اس کی بہتری کے لیے، اس کی ریسٹوریشن کے لیے، مینٹیننس کے لیے، اور جو وہاں رہتے ہیں جن کا امن میں خلل آتا ہے یا جن کے ان کو تھوڑا ان کو کمپنسیشن ملے، ڈیفینیٹلی جو وال سٹی لاہور اتھارٹی دے آر پلاننگ فار دس کائنڈ آف ایکٹیویٹی، کہ اگر جو پیکج ہم ٹورسٹ کو دیتے ہیں، خاص فارن ٹورسٹ کو یا پاکستانی ایلیٹ کلاس کا جو ٹورسٹ ہے، عام بندہ تو جا کے دیکھ لیتا ہے، لیکن جو ایلیٹ کلاس کا ٹورسٹ ہے اور وہ دیکھنا چاہتا ہے اندرون شہر کو اور اس کی زندہ ثقافت کو، تو پھر اسے کچھ ایسا خرچ کرنا ہوگا وہاں پہ جا کے ٹکٹ کی صورت میں، تاکہ وہ جو فیملی جس کا سکون میں وہ داخل ہو رہا ہے
جس کی ہیبٹ ہے یا جس کی لائف میں وہ داخل ہو رہا ہے وہاں پہ بالکل، ان کو تھوڑا وقت کے compensation لیے مل وہ سکے۔ کمپنسیٹ ہو جائے، اور اگر لائیولیہڈ بہتر ہوگا لوگوں کا وہاں پہ، جی روزگار ہوگا، انکم ہوگی، تو وہ لوگ کمائی بھی کریں گے اور پھر اس کی انہیں ایک انس بھی اور زیادہ پیدا ہوگا، ایفیلیشن اور ہوگی، اور وہ اس کو مانیٹری ان کے بینیفٹس کی وجہ سے اس عمارت کے وہ اس کو پریزرو زیادہ کریں گے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ آئی تھنک اس منصوبے پہ جلد از جلد جو ہے وہ کام شروع ہو جانا چاہیے۔ بہت شکریہ بالکل رضا کھرل صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اس ناظرین ہمارا ٹائم بھی ختم ہوا۔ انشاءاللہ کل سیم ٹائم پر پھر سے ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔